अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलमान शाह आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दारुल उलूम जामिया नईमिया में। 1953 में मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी ने इस जामिया की बुनियाद रखी थी। उनके विसाल के बाद 1998 में डॉक्टर सरफराज हुसैन नईमी शहीद ने इस इदारे का इंतज़ाम संभाला था और फिर 2009 में डॉक्टर सरफराज हुसैन नईमी की शहादत के बाद चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी ने इनका निज़ाम संभाला और अब तक वो तमाम इनके मामला देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम आपको दारुल उलूम जामिया नईमिया के जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं हम आपको वो दिखाएँगे। यहाँ पे जो उस्ताज़ कराम हैं, जो मुफ्ती हज़रात हैं, वो किस तरह बच्चों को दीनी तालीम दे रहे हैं, दीनी तालीम के साथ वो दुनियावी तालीम दे रहे हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ जो यहाँ पे जो तुलबा हैं उनका रहन सहन क्या है, वो किस तरह यहाँ पे अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं, ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, ही चलते हैं। नाज़रीन, दारुल उलूम जामिया नईमिया में मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुफ्ती मोहम्मद मदनी सईदी के साथ। ये यहाँ पे उस्ताद भी हैं। अस्सलाम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। आप इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया नईमिया की लाइब्रेरी में, क्योंकि आप हॉस्टल इंचार्ज भी हैं और बच्चों के जो दीगर मामलात हैं तालीम के हवाले से वो भी आप देखते हैं। अच्छा, ये बताएं कि अगर हमारे शहरी यहाँ पे अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहें तो उसका तरीक़ाकार क्या है, बच्चे की तालीम क्या होनी चाहिए, अखराजात कितने आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। दारुल उलूम जामिया नईमिया अल्हम्दुलिल्लाह एक कदीम इदारा है जो 1953 से दीन की खिदमत कर रहा है और यहाँ के पढ़े हुए लोग अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में दीन मतीन की खिदमत कर रहे हैं। आपका जो सवाल है उस हवाले से यह है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ शोबा जात हैं। हिफ्ज़ का शोबा है, उसके लिए प्राइमरी पास होना ज़रूरी है। जो बच्चा प्राइमरी पास होगा उसका एडमिशन होता है प्राइमरी लेवल का। एडमिशन पास अपना टेस्ट पास करेगा तो उसका एडमिशन हो जाएगा। दूसरे नंबर पे है तजवीद व क़िराअत का शोबा। क़ुर्रा हज़रात जो बनते हैं उनके लिए मिडल पास होना और हिफ्ज़ होना शर्त है। और अगर मिडल नहीं है तो प्राइमरी है तो हिफ्ज़ और प्राइमरी ये भी चल जाएगा और यहाँ पर फिर हम उनको मिडल बाकायदा हमारा स्कूल है हम यहाँ पर करवा देते हैं। तीसरे नंबर पे है हमारा शोबा कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर के शोबे के लिए ये है कि मैट्रिक पास ज़रूरी है, वो यहाँ आके कंप्यूटर के कोर्सेज़ कर सकते हैं। चौथे नंबर पे है हमारा स्कूल का शोबा। तो स्कूल का शोबा हमारा मिडल से शुरू होता है और अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर हम यहाँ पर BA BS तक हम करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस क्लास में बच्चे ने स्टूडेंट वो अपना एडमिशन लेना है तो उससे पिछली क्लास उसने पढ़ी हुई हो। और जो बिलखुसूस हमारे यहाँ जो यहाँ पर है वो आलिम कोर्स, दर्स निज़ामी कोर्स, उसके लिए ये है कि कम अज़ कम बच्चा प्राइमरी पास हो। जो बच्चा प्राइमरी पास होगा तो वो मुतवस्सिता क्लास होते उसमें आएगा। अगर मिडल होगा तो फिर वो साल अव्वल में आएगा। मुतवस्सिता का मतलब है प्राइमरी लेवल। और जो पहले से प्राइमरी पढ़ा हुआ है वो यहाँ से मुतवस्सिता करके अगले साल के लिए वो साल अव्वल में जाएगा और उसके लिए टोटल 9 साल लगेंगे। और जो मिडल पास है तो उसके लिए 8 साल लगते हैं। और यहाँ पर फिर मुंतही क्लास है जिसको हम कहते हैं मुफ्ती कोर्स, 2 साल का कोर्स होता है। उसके लिए हमने लाजमी किया हुआ है कि उसने शहादतुल आलमिया इन दौरा हदीस शरीफ किया हुआ हो और मैट्रिक पास हो और हम उसका टेस्ट भी लेते हैं। तो जो इन शराइत का हामिल होता है उसको हम एडमिशन दे देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि दर्स व तदरीस के हवाले से आपने जो बच्चों के लिए ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो बच्चा इन मेयार पे पूरा उतरता होगा आप उसको दाखिला देंगे। फ़ीस के हवाले से थोड़ा आप ये बता दें, क्योंकि आपको पता है वालिदैन जो होते हैं वो कई ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे थोड़ा उसके हवाले से बता दें कि यहाँ पे फ़ीस कितनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे में दर्स निज़ामी के लिए कोई फ़ीस नहीं है। इसी तरह हमारे जो स्कूल सिस्टम है उसमें भी कोई फ़ीस नहीं है। और हमारे जो कंप्यूटर है शोबा उसमें भी कोई फ़ीस नहीं है। और पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारा इल्हाक़ है, BS प्रोग्राम है, उसमें बाहर पूरे लाहौर के किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से इलाक़ शुदा किसी भी इदारे से सबसे कम फ़ीस यहाँ पर है। यानी वो जो बिल्कुल सरकारी फ़ीस होती है सिर्फ़ हम वो लेते हैं। बच्चों का हम फैसिलिटेट करते हैं, उनको रिहाइश भी देते हैं, खाना भी देते हैं और तालीम भी हम फ्री में देते हैं। जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है सिर्फ़ वो है। अलबत्ता जो हिफ्ज़ का शोबा है उसमें अभी जब ये बिजली का ये यानी वो काम बढ़ा है, उसके बिल वगैरह ज़्यादा हैं तो फिर उसमें से 500 और 1000 इस तरह करके हमने फ़ी बच्चा रखा हुआ है। बस बाकी हमारी कोई फ़ीस नहीं है। आपने बताया 500-1000 रुपये, तो बिल्कुल एक नॉर्मल सी फ़ीस है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जामिया दारुल उलूम
میں کتنے یہاں پہ طلباء پڑھ رہے ہیں, بچوں کی تعداد کیا ہے؟ یہاں جو حفظ کی تعداد ہے وہ کم و بیش کوئی 250 کے قریب ہے, اور درس نظامی والے, کتابوں والے اور تجوید والے ملا کے یہ 1000 سے اوپر ہیں الحمدللہ. اور اگر آپ پوچھیں ہاسٹلائز اسٹوڈنٹ جو یہاں رات کو رہتے ہیں, جن کو الحمدللہ ہم 3 ٹائم معیاری کھانا دیتے ہیں اور پروقار انداز میں بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں, صبح کا ناشتہ بھی ہوتا ہے اور دوپہر کو کھانا اور شام کو روٹی ہوتی ہے. تو ان طلباء کے لیے یہ ہے کہ جناب الحمدللہ 3 ٹائم کا کھانا ہے, اور ایسے جو ہاسٹلائز اسٹوڈنٹ ہیں وہ کوئی 500 کے قریب ہیں. اچھا, آپ نے بتایا کہ جو طلباء ہیں جو یہاں پہ ہاسٹلائز ہیں ان سے آپ کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لیتے, یہ فری آف کاسٹ پڑھا رہے ہیں, اور ان کو یہاں پہ 3 ٹائم بہترین کھانا فراہم کیا جاتا ہے, رہائش آپ ان کو فراہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ رہائش اور کھانے کے علاوہ بچوں کو آپ کس طرح اور فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ تو تعلیم تو آپ ان کو دے رہے ہیں, دینی بھی دے رہے ہیں, دنیاوی بھی تعلیم وہ حاصل کر رہے ہیں, ان کو یہاں پہ آپ کھانا بھی آپ دے رہے ہیں, ان کو رہائش بھی دی ہوئی ہے. تو ایک تو بڑی بہترین چیز ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا گیا کہ, اور جو والدین ہیں ان کی بڑی سہولت ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے اگر وہ کہیں پہ رہ رہا ہے تو بغیر فیس دیے اس کو کھانا بھی مل رہا ہے, رہائش بھی مل رہی ہے, تعلیم بھی مل رہی ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اتنا بڑا نظام آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بس یہ دین کا کام ہے جی. دین کا جو کام ہے الحمدللہ وہ اللہ پاک کی مدد سے ہوتا ہے, اور اس میں جو ذرائع اور اسباب ہیں وہ ہمارے مخیر حضرات ہوتے ہیں, جو سرمایہ دار لوگ ہیں, جن کو اللہ پاک نے وسعت دی ہے, جن کے پاس فراوانی ہے, وہ یہاں زکوٰۃ, عطیات, فطرانے, قربانی کی کھالیں اور اس طرح کے چیزیں آ کے دیتے ہیں. اسی سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے. باقی نہ ہمیں کوئی باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے, نہ ہم کوئی حکومت سے فنڈنگ لیتے ہیں, نہ ہمارے کوئی ایسے کوئی ادارے کے کوئی پلازے ہیں, نہ کوئی مارکیٹ ہے. یہ لوگوں کے تعاون سے الحمدللہ کام چل رہا ہے. مولانا مسعود اعوان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ جامعہ نعیمیہ میں بچوں کے عربی لینگویج کے استاد ہیں. السلام علیکم مسعود صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جس طرح ابھی ہم نے دیکھا کہ آپ بچوں کو پڑھا رہے تھے, اور تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ عربی لینگویج پڑھاتے ہیں. عربی لینگویج میں ایک تو کلام پاک آ جاتا ہے, اس کے علاوہ کیا آپ ان کو عربی بچوں کو سکھاتے ہیں؟ جی, اس میں عربی زبان جیسا کہ آپ جانتے ہیں مسلمان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن پاک بھی عربی زبان میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہے, اور اس کے علاوہ ہم جو عبادات پرفارم کرتے ہیں وہ بھی ساری عربی زبان میں ہے. تو اس لیے عربی کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اور ایک مسلمان کے لیے جو ہے عربی زبان سیکھنا انتہائی ضروری ہے. ہم یہاں ان بچوں کو عربی زبان بھی پڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عربی گرامر بھی سکھاتے ہیں. لیکن جو عربی زبان ہے, عربی بول چال ہے, اس کے لیے تو بندے کے پاس ووکیبلری ہونا ضروری ہے. گرامر نہ بھی ہو تو وہ کم سے کم بنیادی جملے جو ہیں ان کو اسٹرکٹ کر سکتا ہے, ان کو بنا سکتا ہے. لیکن جو گرامر ہے اس کے لیے پھر صرف نحو میں عبور ہونا چاہیے, تو پھر وہ عربی زبان, قرآن پاک, احادیث مبارکہ ان کو سمجھ پاتا ہے. اور الحمدللہ یہ مدارس کا تو امتیاز ہے کہ یہ اس سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں. یہ بہت قدیم جو ہے طریقہ کار ہے اور بہت گہرا ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ کالجز میں, یونیورسٹیز میں 3 ماہ میں بچہ جو ہے وہ عربی بولنا سیکھ جاتا ہے. لیکن وہ ہیلو ہائی ہوتی ہے عربی کے ساتھ, کچھ مخصوص جملے ہوتے ہیں. لیکن یہاں جو عربی سکھائی جاتی ہے اس میں پھر وہ اس میں گہرائی میں ڈیپلی جا کر, اور پھر ان جملوں کے سٹرکچر کو کہ گرامر کے لحاظ سے یہ آبجیکٹ ہے, یہ فاعل ہے, یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے, بلاغت کے اعتبار سے ان میں کون کون سے اسرار و رموز ہیں, تو وہ بہت ڈیپلی جو ہے الحمدللہ. اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اور یہاں میں آپ کے توسط سے عوام کو یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا, جہاں ہم اپنے بچوں کو انگلش پڑھاتے ہیں, دیگر لینگویجز ان کو سکھاتے ہیں, برٹش لینگویج بہت لوگ سیکھتے ہیں, تو چاہیے کہ قرآن پاک کی عربی اتنی سیکھ لیں کہ کم سے کم ہماری نماز درست ہو جائے, ہمارا نماز جنازہ درست ہو جائے, کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ کلام پاک بھی ہمارا عربی میں ہے اور دیگر جو احادیث ہیں وہ بھی عربی میں ہے, بچوں کو کم از کم یہ علم ہونا چاہیے کہ جو میں عربی پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ کیا ہے. اور کیونکہ جب تک ترجمے کا علم نہیں ہوگا تو اس کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کیا چیز پڑھ رہا ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اب یہاں پہ تو آپ نے اس طرح ذکر کیا کہ آپ عربی ان کو پڑھاتے ہیں, بچوں کو سکھاتے ہیں. یہ عربی سیکھنا جتنی وہ سیکھ جاتے ہیں, جتنا بھی حصہ ہوتا ہے, یہ دنیاوی لحاظ سے ان کے کہاں کام آئے گی؟ دنیاوی لحاظ سے آپ دیکھیں عربی زبان و ادب کے جو ٹیچر ہوتے ہیں عربی لٹریچر کے, اس میں بھی جا سکتے ہیں.
अरबी कुतुब को उर्दू में ट्रांसलेट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं घर पे बैठे, ज़रिया माश। ठीक है जी। आजकल जो है ऑनलाइन अर्निंग के भी बहुत से ज़राए हैं, तो ये एज ए फ्री लांसर जो है अपने घर पे बैठकर लोग इनको डॉक्यूमेंट भेजेंगे, ये उनको ट्रांसलेट करके, अभी बाहर लोग जॉब्स के लिए जाते हैं तो उन्हें भी अपनी डिग्रीज ट्रांसलेट करवानी होती हैं, निकाह फॉर्म ट्रांसलेट करवाने होते हैं, तो एक बहुत अच्छा जो है अर्निंग का ज़रिया है। कुरान व हदीस समझ आएगी, आखिरत भी अच्छी होगी, अरबी आती होगी तो दुनिया भी बेहतर हो जाएगी। आपने जिस तरह, क्योंकि जिक्र हमने दुनिया का छेड़ा है, तो जिस तरह अब अरब ममालिक हैं, आपने जिस तरह बात की, वहाँ पे जैसे दुबई है, सऊदी अरब है, वहाँ पे जो अरबी बोलने वाले होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि अरबी में बात करना पसंद करता है ना। हालांकि इंग्लिश भी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन देखने में यह है कि जो अरबी में जो बात करते हैं उनको ज़्यादा वो पसंद भी करते हैं, उनको प्रेफरेंस भी दी जाती है। बिल्कुल ऐसा है। यूएनओ में बाकायदा अरबी ज़ुबान भी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में शुमार होती है, इसलिए अरबी ज़ुबान जो है ये आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जॉब के लिए भी जाते हैं तो आपको अरबी आती होगी तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल के तौर पे आपको लेंगे और वो प्रेफर करेंगे। ठीक है। दूसरा, वहाँ आपको समझ आएगी। अगर आपको अरबी नहीं आती, किसी से आप ट्रांसलेट करवाएंगे तो वो उसकी मर्ज़ी है, वो क्या ट्रांसलेट कर दे। ठीक है जी। तो इसलिए अरबी इतनी आनी ज़रूरी है कि जब आप जॉब के लिए जाएं और लोग सीखते हैं, उसके लिए हमारे पास यहाँ भी बहुत से लोग आते हैं, तो अरबी ज़ुबान सीखना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो इतना आसान है कि लोग यूट्यूब्स पे वीडियोस देखकर भी अरबी को जो है सीख जाते हैं। सिर्फ तड़प होनी चाहिए, तलब होनी चाहिए, तो इंशाअल्लाह जो है अरबी बहुत आसान है। कुरान अजीज़ में अल्लाह ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, हमने कुरान को आसान भेजा है नसीहत हासिल करने के लिए। तो थोड़ी सी इंसान कोशिश करे तो जहाँ बहुत से दीगर उलूम हम सीख जाते हैं, अरबी भी हमें आ सकती है। अच्छा मौलाना साहब, मुझे एक और बात बताएं कि आप क्योंकि टीचर हैं, बच्चों का आप आगाज़ कहाँ से करवाते हैं अरबी का, कि बच्चे की जो इनिशियल यहाँ पे क्लास होती है, आप कहते हैं कि इनिशियल उसका स्टेप होता है, वो क्या होता है? हमारे पास असल में ना बुनियादी तौर पे एक किताब है तरीक़तुल जदीदा, तो उससे हम पढ़ाते हैं। उसमें बुनियादी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज़ दिस, तो हम उसे एक सवाल सिखाते हैं मा हाजा, तो वो इस सवाल से हर चीज़ के बारे में सवाल कर सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के मा हाजा मा हाजा मा हाजा, तो उसको जब जवाब मिलता है ना तो वो कहते हैं हाजा कलमुन, हाजा किताबुन, हाजा जिदारुन, तो उसे वोकैबुलरी याद होती है। अच्छा, मैं इसको वॉल दीवार कहता हूँ, अरबी में इसको जिदार कहते हैं। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी वोकैबुलरी के साथ उसका सफ़र शुरू होता है, और आगे चल के तो माशाल्लाह रोज़ाना के 5-5, 10-10 जब वो लफ्ज़ सीखता है तो एक माह के बाद 300 और इससे ज़ायद लफ्ज़ जब उसकी वोकैबुलरी में होते हैं तो वो अच्छा खासा उसके पास ज़ख़ीरा जमा हो जाता है। नाज़रीन, मौलाना मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि दारुल उलूम जामिया नीमिया में अरबी के टीचर हैं, और आपने ही देखा कि उन्होंने अरबी की अहमियत के हवाले से बात की है कि अगर यहाँ पे जो बच्चे अरबी सीख रहे हैं उनको ना सिर्फ दीनी मामलात में बल्कि दुनियावी मामलात में भी जो अरबी की ज़ुबान है वो फ़ायदा देगी। दीगर डिपार्टमेंट्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे जो साज़ा कराम है वो किस तरह बच्चों को दर्स व तदरीस का जो दर्स व तदरीस कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। नाज़रीन, अगले डिपार्टमेंट की तरफ जाने से पहले लेते हैं छोटी सी ब्रेक, जल्दी मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कारी मोहम्मद अमीर कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इंचार्ज हैं शोबा हिफ्ज़ दारुल उलूम जामिया नीमिया में। बहुत शुक्रिया आपका कारी साहब, आपने हमें टाइम दिया। आप यहाँ पे इंचार्ज हैं शोबा हिफ्ज़ के। आप ये बताएं कि आपके पास किस क्लास से बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, और किस क्लास तक बच्चे आपके पास तालीम हासिल करते हैं, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये बताएं कि ये बच्चे दुनियावी तालीम में किस क्लास में होते हैं और दीनी तालीम को कहाँ से आगाज़ करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दारुल उलूम जामिया नीमिया में हिफ़्ज़ के लिए 5वीं क्लास का बच्चा यानी लेते हैं, जो जिस बच्चे ने 5 क्लासें की हुई हों वो हमारे पास आता है। हम उससे सबसे पहले दाखिला टेस्ट लेते हैं, तहरीरी तौर पर टेस्ट होता है। वो टेस्ट पास करे, उसके बाद उसको दाखिला फॉर्म जारी करके सारी चीज़ें उसको बता दी जाती हैं कि ये चीज़ें आपने दाखिला फॉर्म के साथ लगानी है। वो हमारे पास हिफ़्ज़ शुरू कर देता है। तो जैसे ही हमारे पास हिफ़्ज़ मुकम्मल करता है, हम उसको 8वीं क्लास में अगर हमारे पास बिठाना चाहते हैं हम उसको 8 क्लास में ले लेते हैं, वरना बाहर किसी भी स्कूल में जाएगा तो उसको 8 क्लास में बिठा लिया जाएगा। 5वीं क्लास पढ़ा बच्चा हम इसलिए लेते हैं कि उसने 2-2.5 साल यहाँ पे लगाने हैं। जैसे उसने 2-2.5 साल यहाँ पे लगाने हैं तो उसके बाद जो है वो जैसे ही जाएगा दूसरे स्कूल में तो उसको 8 क्लास में ले लेंगे। उसके 2.5-3 साल जो यहाँ पे लगेंगे वो उसके कवर हो जाते हैं, यानी 2.5 साल में बच्चा हिफ़्ज़ कर लेता है। अच्छा, आप 2.5 साल में बच्चों की हिफ़्ज़ करवा देते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं
جو کہ اسٹڈی میں تھوڑا ویک ہوتے ہیں, اگر ان کو ٹائم لگے تو اس کے لیے آپ نے کیا طریقہ کار رکھا ہے؟ ہمارے پاس ایسے بچے آتے ہیں ماشاءاللہ, کوئی بچے ایسے اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ وہ 2.5 سال سے پہلے بھی کر لیتے ہیں, یعنی 11 ماہ میں ہمارے پاس بچوں نے کیا ہے, 9 ماہ میں بچے نے مکمل قرآن پاک حفظ کیا ہے. کئی بچے ایسے آتے ہیں 2.5 سال سے زیادہ ٹائم بھی لگاتے ہیں, تو ہم پھر ان کے والدین کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کا بچہ تھوڑا ویک ہے, اس کو زیادہ ٹائم لگے گا, تو اس کے ٹائم زیادہ لگنے پہ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, تو وہ بچے پھر 3 سال 4 سال میں بھی کر لیتے ہیں. اچھا یہ بتائیں, جب یہ بچے آپ یہاں پر قرآن پاک حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ کون سی جو دنیاوی تعلیم ہے وہ کون سی لے رہے ہوتے ہیں؟ اچھا, یہ عام طور پہ سوال پوچھا جاتا ہے, اور بلکہ والدین جب یہاں پر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے بچوں کو حفظ بھی کروائیں, ساتھ میں سکول بھی پڑھائیں. تو ہم انہیں منع کرتے ہیں کہ بھئی حفظ خود اتنا مشکل کام ہے, حفظ کے دوران بچوں کو دوسرے کام میں, دوسری تعلیم میں آپ تھوڑا بریک کریں, چونکہ ہم یہاں پہ حفظ کے دوران کوئی اور کلاس نہیں لینے دیتے. وہ دوران حفظ صرف حفظ ہی پر توجہ رکھے, تاکہ حفظ اتنا مشکل کام ہے تو بچے پر اتنا ڈبل بوجھ ڈال کے اس کو ذہنی طور پہ اپسیٹ کرنا ہے, مشکل ہوتی ہے اس کے لیے, وہ کور نہیں کر پاتا. اگر وہ کر بھی لیتا ہے وہ پھر صرف حفظ صحیح معنوں میں نہیں ہوتا اس کا حفظ. اچھا, اس وقت آپ کے پاس کتنے بچے زیر تعلیم ہیں جو کہ حفظ کر رہے ہیں؟ ہمارے جامعہ میں تو بہت زیادہ تعداد ہے, لیکن شعبہ حفظ میں ہمارے پاس اس وقت 4 کلاسز ہیں, اور تقریباً 120 بچے جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں ہمارے. اس وقت آپ کے پاس 120 بچے زیر تعلیم ہیں؟ جی, اس وقت 120 بچے زیر تعلیم ہیں شعبہ حفظ میں. اچھا, ان کی یہاں پہ حفظ کرنے کی صبح جو کلاس ہے اس کا آغاز کتنے بجے ہوتا ہے, روزانہ دورانیہ کتنا ہوتا ہے کلاس کا؟ جی, ہمارے پاس حفظ کی کلاس کا دورانیہ 6 گھنٹے ہوتا ہے. ہم 6 گھنٹے بچے کے پورے لیتے ہیں. ہم گرمیوں میں 6 سے 12 کر دیتے ہیں ٹائم, سردیوں میں 7 سے 1, یعنی ہم نے 6 گھنٹے ان کے ہر حال میں یہاں پر پورے کروانے ہوتے ہیں, 6 گھنٹے پورے. ناظرین, میں اس وقت دارالافتاء میں موجود ہوں. مفتی محمد عمران حنفی میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ انچارج ہیں دارالافتاء کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا عمران صاحب, مجھے آپ یہ بتائیں کہ دارالافتاء جس طرح کے اس کے نام سے ہی علم ہو رہا ہے کہ یہاں پہ فتویٰ حاصل کرنے کے لیے جو شہری ہمارے جو رہائشی وہ آ سکتے ہیں, آج کل بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن میں ہمیں دینی اصلاح کی بہت ضرورت ہے. ہمارے علاقوں میں, ہمارے شہر میں, ہمارے ملک میں کئی ایسے معاملات ہیں جہاں پہ اگر ہمیں کوئی دین کے حوالے سے اگر ہمیں آگاہی مل جائے, رہنمائی دین سے مل جائے تو ہماری مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. شہری کس طرح یہاں پر آ کے اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ سے رجوع کر سکتے ہیں, اور جو فتویٰ ہوتا ہے یہ آپ کس طرح جاری کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامعہ نعیمیہ عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ ہے. یہاں پہ جدید و قدیم علوم کا درس دیا جاتا ہے. دارالافتاء ایک ہمارے ادارے کا اہم شعبہ ہے جس میں عامت الناس رجوع کرتے ہیں اپنے دینی دنیاوی معاملات کے لیے, خصوصاً کاروبار, نکاح, طلاق, یعنی یوں کہہ لیں کہ زندگی کے جملہ امور کے حوالے سے لوگ آ کر شرعی رہنمائی لیتے ہیں. ہمارے پاس جب ایک فریق آتا ہے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے فریق کو بلا کر بات سنیں. مدعی اور مدعا دونوں کی بات سننے کے بعد ہم فتویٰ جاری کرتے ہیں. جو مطلوبہ چیزیں ہوتی ہیں ہم ان سے لیتے ہیں. مثلا مدعی اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے تو ہم اس سے ثبوت مانگتے ہیں, پھر مدعا علیہ کو بلاتے ہیں, دونوں کی بات سننے کے بعد ہم فتویٰ جاری کرتے ہیں. بعض معاملات ہوتے ہیں وہ فرد واحد کے متعلقہ ہیں تو پھر اس ایک بندے کے سوال پر ہم فتویٰ جاری کر دیتے ہیں. اگر وہ سائل غلط بیانی کر رہا ہے تو اس کا وبال اسی پہ ہوگا. مفتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوال سنے اور اس کے مطابق شرعی رہنمائی کر دے. تو یہاں پر بحمد تعالیٰ کثیر تعداد میں, میں یوں کہہ لوں کہ یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ شہر لاہور میں سب سے زیادہ لوگوں کا رجحان مسائل شریعہ کے لیے جامعہ نعیمیہ میں ہوتا ہے, چونکہ یہاں پہ بحمد تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو جواب دیا جاتا ہے اور وہ بحمد تعالیٰ مطمئن ہوتے ہیں. اچھا مفتی صاحب, ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ اگر 2 پارٹیز آئی ہیں اور آپ نے اگر ایک کے حق میں آپ نے فتویٰ جاری کر دیا ہے تو دوسری پارٹی کہتی ہوئی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس معاملے میں آپ کیا کریں؟ جی بالکل, یہ تو ایک فطری بات ہے کہ جس کے خلاف جائے وہ کہتا ہے جی میرے خلاف یہ فیصلہ غلط ہوا ہے. لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم نے کبھی بھی قرآن و سنت سے آگے پیچھے نہیں کیا. جو قرآن و حدیث میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے اس کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں. ہم آگے نہیں دیکھتے یہ بندہ امیر ہے, غریب ہے, مالدار ہے یا کسی بڑے منصب پہ فائز ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جرأت و استقامت کے ساتھ یہاں دلائل شریعہ کی روشنی میں فتاویٰ جا لکھے ہیں, اور وہ ان فتاویٰ کا تعلق نہ صرف
ایک فرد کے ساتھ ہوتا ہے بلکہ معاشرہ کا عالم اسلام کے جمی مسائل کے ساتھ بھی ان مسائل کا تعلق ہوتا ہے. اللہ کا فضل ہے ہمارے ہی ادارے سے ہمارے سربراہ، ہمارے مربی و محسن، ہمارے استاد محترم مفتی ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی علیہ الرحمہ نے اس دور میں کہ جب پاکستان پہ دہشت گردوں نے ہر طرف سے حملہ کیا ہوا تھا، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پہ حملہ ہوا تھا، اس وقت انہوں نے جرأت و استقامت کے ساتھ خود کش حملوں کے خلاف فتویٰ دیا اور اس پر پھر قائم رہے. اگرچہ اس فتویٰ کی پاداش میں ان کو شہادت کا جام نوش کرنا پڑا، لیکن اس کے بعد بحمد تعالیٰ پاکستان میں امن ہو گیا. ناظرین، شعبہ تجوید و قرات کے انچارج قاری محمد رفیق نقشبندی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر چکے ہیں. قاری صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے قیمتی وقت دیا. تھوڑا سا کیونکہ دارالعلوم جامعہ نعیمیہ ایک پوری دنیا میں اس کا نام ہے دینی تعلیم کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا قاری صاحب یہ بتائیں کہ یہاں پہ کیونکہ آپ کا تجوید و قرات ایک بڑا اہم شعبہ ہے، یہاں پہ آپ بچوں کو تعلیم کس طرح دیتے ہیں؟ بچے کس کلاس سے یا کس سٹیج سے یہاں پہ آغاز کرتے ہیں اور ان کی تعلیم کہاں مکمل ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بچے قرآن پاک حفظ کر کے یہاں آتے ہیں تو وہ تجوید و قرات جو ہم امام اعظم کوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بروایت حفظ جو ہے وہ پڑھاتے ہیں، تو وہ بچے یہاں پڑھتے ہیں. یہ ہمارا 2 سال کا کورس ہے. اس کے اندر علم التجوید ہے اور اس کے بعد القول السدید ہے، فوائد مکی ہے اور مقدمۃ الجزری ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے مشق ہے مختلف قرۂ کرام کے مقامات، جیسے مقام حجاز ہے، ارست ہے، نہاوند ہے، حجاز ہے، مقام کرد ہے، وہ ان بچوں کو سکھایا جاتا ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارے بچے جیسے ہم بین الاقوامی سطح پہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ یہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ بھی بچے جو ہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے جامعہ نعیمیہ کی طرف سے جاتے ہیں. بھائی صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے پوری دنیا میں ملک پاکستان کا نام روشن کیا ہے، آپ کے ایسے کون سے طلباء ہیں جو آپ کی زیر تعلیم رہ کے انہوں نے بھی آپ کی طرح اس وقت دنیا میں اپنا نام روشن پاکستان کا کر رہے ہیں؟ پاکستان کے اندر الحمدللہ کچھ میرے ایسے شاگرد بھی ہیں الحمدللہ جو پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں الحمدللہ ہم دعا بھی کرتے ہیں. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا وہ بین الاقوامی سطح پہ بھی انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے. قاری محمد رفیق نقشبندی جو کہ پاکستان کا ایک نام ہے، ایک بڑا نام ہے، پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر چکے ہیں. آپ نے ان کی باتیں سنی کہ انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ کس طرح جو تجوید و قرات کا جو شعبہ ہے وہ یہاں پہ اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے، کس طرح بچے جو ہیں یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. دیگر جو ڈپارٹمنٹس ہیں اور یہاں پہ جو طلباء ہیں جو یہاں پہ زیر تعلیم ہیں، ہم ان سے ہی بات کرتے ہیں. آپ کی بات کروائیں گے کہ یہاں پہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو دیگر کون سی سہولیات دی جا رہی ہیں، لیکن اس کے لیے چھوٹی سی بریک ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں، اور درس نظامی کی جو بچے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس وقت جو بچے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. ایک میرے ساتھ طالب علم موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ؟ میرا نام عبدالرحمن ہے. عبدالرحمن بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کو کب جوائن کیا، آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز کب کیا، اور اس وقت آپ یہاں پہ کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ میں نے سب سے پہلے جامعہ نعیمیہ سے حفظ کیا تھا. پھر میں نے حفظ کے بعد مکمل کرنے کے بعد میری دستار فضیلت ہوئی. پھر میں الائٹ اسکول میں گیا، وہاں سے میں نے بایو سائنس کے ساتھ میٹرک کی. پھر میں میٹرک کر کے دوبارہ آیا یہاں پر جامعہ نعیمیہ میں 7 سال پہلے. اب میرا 7واں سال ہے یہاں پہ، جس کو موقوف علیہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے دورہ حدیث، اس کو ایم اے کہا جاتا ہے، جس کو ایچ ای سی سے اپروو کیا جاتا ہے. ایم اے اسلام میں آتا ہے اور عربی. پھر یہ تعلیم مکمل ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر تخصص فی الفقہ ہوتا ہے، مختلف قسم کی اسپیشلائزیشنز وغیرہ ہوتی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ نے یہاں سے حفظ کیا تھا، اس کے بعد آپ نے دنیاوی تعلیم حاصل کی، پھر آپ دوبارہ یہاں پہ واپس آئیں، آپ کو 7واں سال ہے. ہر انسان کا ایک ایم ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے اسٹڈی کرنے کا کہ یار میں نے اسٹڈی کر کے یہ بننا ہے. آپ کا کیا مقصد ہے، کیا ایم ہے آپ کو، اس کو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں یہ جو دینی تعلیم ہوتی ہے نا، اس کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے اللہ کی رضا اور دین کا ابلاغ، یعنی آپ دین سیکھتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں. پھر جو جامعہ نعیمیہ کا جو خاصہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ادھر صرف بچے دینی تعلیم حاصل نہیں کر رہے. میں بذات خود LLB کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں پارٹ 3 میں LLB میں پڑھ رہا ہوں، ساتھ میں لا بھی کر رہا ہوں. اسی طرح مختلف بچے ہیں جو کوئی BS انگلش کر رہا ہے، کوئی BS اسلامک اسٹڈیز میں پڑھ رہا ہے، کوئی BS پاک اسٹڈی میں پڑھ رہا ہے. تو تقریباً سارے طلباء پنجاب یونیورسٹی میں، GC یونیورسٹی میں، مختلف
ملک کی نامور یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، اسکالرشپس لے رہے ہیں. تو اس طرح جو بچے پھر دوسری دونوں تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر وہ دین میں بھی کارآمد ہوتے ہیں اور دنیا میں بھی، اور دنیا میں جا کر ایک اچھا پیغام بھی دیتے ہیں اور اچھے شہری بھی بنتے ہیں. اور مختلف شعبہ جات میں اب جامعہ نعیمیہ کے خاص طور پر اسکول میں ٹیچرز موجود ہیں، کالج میں پروفیسر موجود ہیں، یونیورسٹیز میں لیکچرار موجود ہیں، اس سے بڑھ کر ہائی کورٹ میں ججز موجود ہیں، لائرز موجود ہیں جو جامعہ میں پڑھے ہوئے ہیں اور ساتھ انہوں نے دوسری تعلیم حاصل کیا. اس سے بڑھ کر پنجاب پولیس میں، ٹریفک پولیس میں، آرمی میں کیپٹن تک کے لوگ موجود ہیں، کرنل تک کے لوگ موجود ہیں جو جامعہ نعیمیہ سے پڑھے ہوئے ہیں، لیکچرار موجود ہیں یونیورسٹیز میں. تو اس طرح مختلف شعبہ ہے زندگی میں، کتابیں تصنیف کر رہے ہیں. ہمارے شیوخ جو 50 سال سے پڑھا رہے ہیں، ادھر ہمارے شیخ صاحب ہیں وہ 60 سال سے حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں. ان کی کئی کتابیں ہیں، 60 سال سے جمعے کی امامت اور خطابت کروا رہے ہیں. اسی طرح مختلف، یعنی کہ دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں سے دین سے منسلک لوگ پڑھتے ہیں اور پھر دنیا کے ہر شعبے میں جا کے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. ناظرین، ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب کے زیر انتظام چلنے والے دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں اس وقت موجود ہوں. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو اساتذہ کرام ہیں وہ کس طرح بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. یہاں پہ جو بچے ہیں وہ کس طرح تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں. یہاں پہ جو بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں، ہم ان سے ہی بات کرتے ہیں کہ ہاسٹل، کیونکہ جو دیگر بچے ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر گھر چلے جاتے ہیں. کہ یہ جو بچے ہیں انہوں نے 24 آورز یہاں پہ رہنا ہوتا ہے. ہم اس طالب علم سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر ان کو کیا کیا سہولت دی جاتی ہے اور کھانا کس طرح کا دیا جاتا ہے، رہائش کیسی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام حافظ محمد سرمد سیالوی ہے. اچھا سرمد بھائی، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اب یہاں پہ زیر تعلیم؟ مجھے یہاں پہ تین سال ہو چکے ہیں. میں تیسرا سال یہاں پہ پڑھ رہا ہوں اور رہائش پذیر ہوں یہاں پہ. آپ کو 3 سال ہو گئے ہیں اور مسلسل آپ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ کیونکہ آپ کھانا بھی کھاتے ہوں گے، ناشتہ بھی کرتے ہوں گے، تو وہ کیسا اس کا نظام ہوتا ہے؟ جی ماشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے بالکل اچھا نظام ہے اور کھانا بھی بہترین ملتا ہے. یہاں پہ 3 ٹائم کا ملتا ہے اور ماشاءاللہ رہائش کی بہت بہترین ہے اور صفائی ستھرائی جو نا بہت اعلیٰ قسم کی ہے. آپ کا جو یہاں پہ درس نظامی ہے، درس تدریس ہے، اس کا دورانیہ کتنا ہے؟ اس کا دورانیہ یعنی ٹوٹل یہ 8 سال کا ہے، جس میں میں تیسرا سال یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہا ہوں. آپ کو تیسرا سال ہے، مزید آپ نے آگے 5 سال اور پڑھنا؟ جی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ضرور پڑھیں گے. اس سے قبل آپ کی کیا تعلیم ہے، وہ کہاں سے حاصل کی تھی آپ نے؟ اس سے پہلے میں ہمارا بیسیکلی جو گاؤں ہے جھنگ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ادھر سے یہاں پڑھنے کے لیے آئے. میرے الحمدللہ چاچو بھی تھے، انہوں نے بھی یہیں پہ تعلیم حاصل کی اور مجھے بچپن سے یہ شوق تھا کہ میں بھی چاچو کی طرح اپنی تعلیم، دین کی تعلیم کو جو نا آگے بڑھائیں اور اللہ کی راہ میں نکلیں. ناظرین، درس نظامی سے منسلک ایک اور طالب علم میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ؟ محمد وقاص. اچھا وقاص صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں؟ فرسٹ ایئر میں پڑھ رہے ہیں، سال اول. سال اول میں؟ جی. اور جو دینی تعلیم ہے وہ کون سی حاصل کر رہے ہیں آپ؟ وہ سال اول درس نظامی کا پہلا سال چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو بورڈ میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ آپ فرسٹ ایئر میں ہیں، ساتھ آپ بورڈ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دینی تعلیم میں درس نظامی کے پہلے سال میں، ایسے ہی؟ جی بالکل ایسے ہی. اچھا، یہ کتنے سال کا کورس ہے ٹوٹل آپ؟ یہ 6 سال کا کورس ہے ہمارا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو BS بھی کروا رہے ہیں اسلامیات میں، MA بھی کلیئر کروائیں گے. اچھا، آپ یہاں پہ درس نظامی میں آپ انٹر سے لے کے آپ ماسٹر بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ جو دینی تعلیم ہے وہ بھی آپ مکمل کریں گے؟ جی بالکل ایسے ہی. اچھا، دینی تعلیم میں آپ کو کون سا سرٹیفکیٹ یا ڈگری دی جائے گی؟ دینی تعلیم میں درس نظامی کی ہمیں دی جائے گی یہاں سے، ٹھیک ہے، جامعہ کی طرف سے، اور اس کے بعد MA کی دی جائے گی، وہ بورڈ کی طرف سے ہوگی، پاکستان بورڈ کی طرف سے. وہ پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے ہوگی؟ جی بالکل پنجابی یونیورسٹی. اچھا، ابھی آپ کا پہلا سال ہے اور آپ یہاں پہ ہاسٹلائز ہیں یا آپ گھر چلے جاتے ہیں؟ نہیں ہاسٹلائز ہم یہاں پر. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہاسٹل کی کیسی سہولت آپ کو یہاں پہ دی جاتی ہے؟ جی بہترین رہائش ہے، مکمل نظام ہے، زیادہ بچے یعنی کہ رش بھی نہیں ہے، تھوڑے بچے یعنی کہ مناسب، اور کھانا مل رہا ہے 3 وقت مل رہا ہے، بالکل صحیح ہے. رہائش اچھی ہے، اس کے بعد کمرے کھلے ہیں، صاف ستھرے ہیں، بلاک بہت اچھے ملے ہمیں. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ درس نظامی سے منسلک ہیں یہاں پہ اور ابھی آپ نے 6 سال مکمل 6 سال آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے یہاں پہ. اچھا، 6 سال میں ایک تو بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے. اگر 6 سال آفٹر 6 ایئرز جب آپ یہاں پہ اپنی تعلیم مکمل کر کے نکلیں گے تو آپ نے ایک اپنا ایم تو بنایا ہوگا، ایک مقصد ہوگا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس 2 ڈگریز ہوں گی.
آپ کے پاس ماسٹر ان اسلامیات ہوگا اور آپ کے پاس ایک جو یہاں سے درس نظامی کی ڈگری ہوگی، تو آپ کیا فیلڈ چوز کرنا چاہیں گے اس کے بعد؟ جی میرا جو ہے وہ تدریس کی طرف یعنی کہ پڑھانے کی طرف کافی لگاؤ ہے میرا، اور باقی جو ہے آس پاس دوست ہیں ٹیچر ہیں ان کا بھی یہی مشورہ ہے کہ تدریس میں بہت آگے جا سکتا ہوں۔ ناظرین، صاحبزادہ محمد عبداللہ حسن نعیمی میرے ساتھ موجود ہیں۔ یہ صاحبزادہ ہیں ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب کے۔ یہ چوتھی نسل ہے جو کہ دین کے اندر، دین اسلام میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ عبداللہ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عبداللہ بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک آپ کی جو والد صاحب ہیں، آپ کے دادا جو تھے، آپ کے پردادا تھے، ان کی خدمات کسی سے چھپی ڈھکی نہیں ہے۔ آپ کے دادا محترم نے شہادت حاصل کر کے دین اسلام میں ان کا ایک بڑا مقام ہے کہ جو دین کی خاطر جنگ لڑیں، دین کی خاطر کام کر رہے ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا ہم کہتے ہیں وہ شہید ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک آپ کی فیملی ایک اسلام کو پھیلانے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے، تو آپ مجھے کچھ اپنی تعلیم کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کی تعلیم آپ کیا حاصل اس وقت کر رہے ہیں اور آگے آپ کا مشن کیا ہے؟ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ کوہ نور کی طرف سے۔ بیسیکلی جو میری تعلیم ہے وہ میں ایم فل کر رہا ہوں ہیلے کالج آف بینک اینڈ فائنانس سے، اور بزنس مینجمنٹ میں میرا میجر کورس ہے، اور میرا بی بی اے آنرز بھی ہیلے کالج سے ہی ہے، اور جو درس نظامی کا تعلیم ہے وہ بھی میں نے 6 ایئرس کمپلیٹ کر چکا ہوں۔ تو اس کے علاوہ لاسٹ 2 ایئرس وہ میں نے انشاءاللہ بہت جلد کمپلیٹ کر لوں گا۔ تو ابھی والد صاحب نے کچھ آپ کو ذمہ داریاں دی ہیں جامعہ کی، اس کے حوالے سے ذرا بتائیں۔ جو یہ بی ایس کا ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ ذمہ داری دی گئی ہے جس میں اس کا جو سارا مینجمنٹ کا کنٹرول ہے وہ اس وقت میں ذمہ داری کے طور پہ ادا کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو یہاں پہ کورسز ہیں اسلامک اسٹڈیز کے، خاص طور پہ جو ابھی ہمارا فرسٹ سٹارٹ ہوا ہے اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی سے ایفیلیٹ ہوا ہے، اس میں ہم نے ابھی بی ایس سٹارٹ کیا ہے 4 ایئرس کا آنرس۔ تو اس میں ہمارے ایڈمیشنز ہیں، اب ہمارا جو سمیسٹر ہے وہ 6 سمیسٹر تک چلا گیا، جو سٹارٹ ہوا تھا فرسٹ سمیسٹر سے وہ 6 سمیسٹر تک چلا گیا، اور یہ تقریباً انشاءاللہ ہمارا جو آگے آنے والے کچھ سالوں میں اس کو ایکسپینڈ کرنے کا بھی ارادہ ہے، جس میں ہم اور کورسز بھی ایڈ کریں گے، جس میں کمپیوٹر سائنس ہے اور بھی آنرز وغیرہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ اس وقت جو بی ایس اسلامیات کی تعلیم دی جا رہی ہے، ہمارے پاس بچے پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے پاس جو اساتذہ کرام ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بی ایس اسلامیات ایک کوئی آسان سبجیکٹ نہیں ہے، جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی کافی ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ ایک ڈفرینٹ لینگویج ہے، اور جو پڑھا رہے ہوتے ہیں اساتذہ کرام ان کے لیے بھی کافی ایک مشکل ہوتی ہے کہ بچوں کو جیسے ہم اگر اردو میں کوئی چیز ہوتی ہے اس کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، عربی کے اندر بچوں کو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے جو آپ کے یہاں پہ ٹیچرز جو ہیں جو یہاں پہ پڑھا رہے ہیں وہ کن اداروں سے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، ان کی کیا تعلیم ہے؟ بیسیکلی جو ہمارے پاس ٹیچرز ہیں وہ سارے کے سارے ایم فلز اور پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں یا پی ایچ ڈی کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ٹیچرز ہیں وہ کچھ ٹیچرز ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں سے درس نظامی کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور بی ایس کی تعلیم بھی وہ باہر سے کر چکے ہیں اور ایم فل میں پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پہ وہ پھر بی ایس کی تعلیم دے رہے ہیں، اسلامیت میں بی ایس کروا رہے ہیں یہاں پہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ فردر آگے ہم جا کے جو بی بی اے اور بی ایس کے اندر جو ڈفرینٹ کورسز ہیں ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، مزید کورسز آپ یہاں پہ پڑھائیں گے، تو آپ یہ بتائیں کہ ہمارے پاس جو یہ بی ایس کا ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں کتنے طلباء پڑھنے کی گنجائش ہے، اور یہاں پہ ایڈمیشن لینے کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہاں پہ ایڈمیشن لینے کا طریقہ کار سیم جس طرح دوسرے کالجز میں ہوتا ہے، کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے انٹر کے بعد، اور اس کے علاوہ گنجائش کے حساب سے مطلب کہ کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنی بھی کلاسز جتنے بھی اسٹوڈنٹس آئیں گے ان کو ایڈمیشن دیا جائے گا۔ اور ہر یونیورسٹی کے اندر، کالج کے اندر ایک انہوں نے معیار رکھا ہوتا ہے کہ اگر بچے کتنے مارکس ہوں گے تو ہم یہاں پہ ایڈمیشن دیں گے، تو ہمارے یہاں پہ بھی کرائیٹیریا ہے؟ نہیں، یہاں منیمم کرائیٹیریا کوئی نہیں ہے، لیکن پریفر تو پھر انہی بچوں کو کیا جاتا ہے جو تھوڑا اچھا اسکور کر کر آتے ہیں، اور ان کا ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، انٹری ٹیسٹ، تو اس میں جو اچھا اسکور کرتا ہے پھر انہیں کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے۔
नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था दारुल उलूम जामिया नईमिया पे। आपने देखा कि यहाँ पे किस तरह जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे 1000 से ज़ायद जो तलबा को तालीम दे रहे हैं विदाउट एनी फ़ीस, और यहाँ पे एक अच्छी तरीके से बच्चों को हॉस्टलाइज, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनको मुख्तलिफ़ सहूलियात दी जाती हैं, खाने पीने की सहूलत, 3 टाइम बेहतरीन खाना दिया जाता है, बेहतरीन रहाइश दी गई है। तो ये मैनेजमेंट कोई आसान काम नहीं है। यहाँ पे एक घर में 2 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल होता है, तो 1000 से ज़ायद बच्चों को यहाँ पे फ्री तालीम दी जा रही है। ये जो मिशन आज से कुछ 70 साल पहले, 80 साल पहले ये आगाज़ हुआ था इसका, आज उसको डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी साहब उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, बड़े बेहतरीन तरीके से बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह नाज़रीन, इसी तरह के एक और प्रोग्राम के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सलमान शाह को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।